बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की थी और हमने मक्की ज़िंदगी को डिस्कस किया था। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर का रिव्यू करता हूँ। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से जो पहले की ज़िंदगी है उसके बारे में हमने बात की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपका बचपन, लड़कपन, जवानी और नबूवत से पहले की जो आपकी ज़िंदगी है 40 साल की, उसमें हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह मुबारक और इन सारे चीज़ों पर हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत और फिर उस दौर नबूवत को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। उसमें पहले जो 3 साल थे उसमें खुफिया तबलीग है और फिर एलानिया तबलीग 10 नबवी तक है और 10 नबवी के बाद फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप मक्का से बाहर निकलें। फिर आप ताइफ गए और इसमें फिर हमने जो आपकी ज़िंदगी के हवाले से जो अहम वाक़यात थे वो भी आपकी खिदमत में पेश किए थे। तो आज इस सिलसिले का 5वां लेक्चर है और आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के हवाले से। आपकी मदनी ज़िंदगी तकरीबन 10 साल है। मैंने आपको ये बताया था कि मक्का मुकरमा में जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर ज़ुल्म और सितम की इंतहा हो गई, तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ आपने हिजरत फरमाई और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आज मैंने आपको ये बताना है कि उस वक्त मदीना के क्या हालात थे। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मदनी अहद की 3 मराहिल में तकसीम पर कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी ज़िंदगी है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला मरहला क्या है कि फ़ितने और इज़्तिराबात बर्पा किए जाते हैं, अंदर से रुकावटें खड़ी की गई हैं और बाहर से दुश्मनों ने चढ़ाइयाँ की हैं। यानी आप ये देखें कि जैसे मक्का मुकरमा में हालात बहुत ख़राब थे, मुशरिकीन मक्का का जुल्म और सितम था, तो मदीना में भी आके कोई फूलों की सेज नहीं थी। मदीना में जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो एक तो हमें 2 किस्म के बड़े प्रॉब्लम थे। एक हमें इंटरनल प्रॉब्लम थे, ज़ाहिर है वहाँ पर जो मुशरिकीन मदीना हैं उनकी तरफ से, और दूसरा जो मदीना में यहूदी आबाद हैं उनकी तरफ से भी शदीद मज़ाहमत का सामना था। और फिर उसके बाद ये नहीं है कि जब हम मक्का से आए हैं तो मक्का वालों ने कौन सा वहाँ पे सुकून हो गया कि जनाब ठीक है जी ये यहाँ से चले गए हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। बल्कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो फिर आपको पता है ग़ज़वात होते हैं और ये हम पर चढ़ाइयाँ करते हैं और ये मरहला जो है वो सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी पर जाके ये इख्तिताम पज़ीर होता है। दूसरा मरहला ज़ाहिर है उसमें जो बुत परस्त की आदत है, मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह होती है और इस सुलह के नतीजे में ज़ाहिर है एक अमन व अमान आता है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिलता है तबलीग का। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप खुल के तबलीग कर रहे हैं और यही मरहला है जो शाहान आलम को दावत देने का है। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम जो खतूत लिखे वो भी इसी मरहले में आते हैं। जब हम बात करते हैं तीसरे मरहले की, तो तीसरा मरहला ज़ाहिर है कि अब इस्लाम जो है वो आब व ताब के साथ ज़ाहिर है चमक रहा है और खलकत अल्लाह तबारक व तआला के दीन में जौक दर जौक, फ़ौज दर फ़ौज जो है वो दाखिल हो रहे हैं। इसी में आमुल वफूद है जिसमें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ़ आमुल वफूद इसे कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ वफूद की शक्ल में अफराद जो है वो हाज़िर होते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं और ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आखिर तक यानी रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक ये जाता है। तो
تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مدینہ کے حالات بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تو ظاہر ہے جو انصار ہیں جنہوں نے دعوت دی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی، ایک تو وہ ہیں، اور ان کے دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، اس کے بارے میں تفصیلات آگے آئیں گی۔ اسی طرح اور جو ہیں مہاجرین مکہ، ظاہر ہے جو لوگ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی کوئی وہاں سے وائنڈ اپ کر کے نہیں آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کے جو مکان تھے، ان کے بزنس تھے، ان کے گھر بار تھے، ان کا جو کچھ بھی وہاں پہ ان کے پاس جو بھی مال و متاع تھا، تو وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے خالی ہاتھ تشریف لا رہے ہیں، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لا رہے ہیں۔ اور یہ جو مدینہ میں جو انصار ہیں، اوس اور خزرج کے جو دو قبائل ہیں، تو مکہ کے لوگ تاجر تھے، مدینہ کے لوگوں کا کام کیا تھا، آکوپیشن، یہ زراعت سے وابستہ تھے، ان کے کھجوروں کے باغات تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ کوئی اتنے زیادہ خوشحال بھی نہیں تھے، لیکن یہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کمال حکمت عملی کے ساتھ ان کو بھائی چارہ، ابھی آگے مواقعات کی بات آئے گی، وہ کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں مشرکین بھی ہیں، جی ہاں بالکل، جیسے مشرکین مکہ ہیں اسی طرح مشرکین مدینہ ہیں، بت پرست ہیں، اور ظاہر ہے یہ حج کرنے جاتے تھے اور انہی مشرکین کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان مشرکین کو بھی اگر میں یہاں پہ مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں تو یہ بھی دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ مشرکین تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل، اچھا جی ایک آدمی آیا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اچھا وہ کچھ اپنے ساتھی مکہ سے ساتھ لایا، کچھ ہمارے مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اچھا انہی میں ہی مشرکین میں کچھ شیاطین بھی ہیں، ظاہر ہے دشمنان اسلام بھی ہیں۔ ان میں عبداللہ بن ابی جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا، وہ سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا۔ تو وہ دشمن کیوں ہے اس کے بارے میں روایات آتی ہے کہ مدینہ کے جو قبائل تھے، تمام قبائل عبداللہ بن ابی پر متفق ہو چکے تھے کہ اس کو ہم مدینہ کا بادشاہ بناتے ہیں، اس کے لیے مونگوں کا تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو ابھی اس کی رسم تاج پوشی ہونی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ میں، تو لوگوں کا اس کی طرف سے رجحان ختم ہو گیا۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، نعوذ باللہ یہی میری بادشاہت میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کا اسلام کا اور آپ کا دشمن بن گیا۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں بھی تھیں، تو اس لیے اس نے جو آپ نے جب امن و امان قائم کیا تو جو چور ڈاکو لٹیرے تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے، تو اس نے بھی اپنا ایک گروپ سا بنا لیا، دشمنان اسلام کا ایک گروپ مشرکین کی شکل میں بھی موجود تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہود کی۔ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اس کو نذیر بھی بولا جاتا ہے، بعض سیرت نگاروں نے اس کو نذیر لکھا ہے، بعض میں نذیر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور اسی طرح جو تیسرا قبیلہ ہے قریظہ۔ تو اب یہ 3 قبائل ہیں جنہوں نے جو کہ وہاں پر ظاہر ہے ٹریڈ، فائنانس، یہ سب مارکیٹنگ، یہ سب ان کے ہاتھ میں ہے، مدینہ پہ ان کا کنٹرول ہے۔ بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، جیسے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے ایک امریکہ ہے اور ایک روس ہے، اور اب ان کی کوشش کیا ہے، ان دونوں ممالک کی کوشش یہ ہے کہ روس مل گیا ایران کے ساتھ اور امریکہ مل گیا سعودی عرب کے ساتھ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے تو ہمارا اسلحہ بکے گا۔ تو یہی سینیریو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے۔ تو یہ بھی اوس اور خزرج کے اسی طرح سے یہ حلیف بن جاتے تھے اور ان کو آپس میں لڑواتے تھے اور ان کو سود پر پیسے دیتے تھے اور انہیں اسلحہ پرووائڈ کرتے تھے اور ان کے جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہ بالکل اسی طرح کا سینیریو اس وقت بھی یہی تھا۔ تو یہ یہاں پہ یہود جو تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے پھر آگے چل کے میثاق مدینہ کی بات آگے آئے گی، ابھی میں آپ کو مختصر سا تعارف کرا رہا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ ایک نئے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ ظاہر ہے یہ بہت ضروری کام تھا
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک مرکزی حیثیت دی۔ اب آپ دیکھیں مسجد نبوی جو ہے بہت سے اداروں کا ہیڈ کوارٹر، مسجد نبوی ہر چیز کا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے۔ سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی ہے، یونیورسٹی بھی، تعلیمی درسگاہ بھی اصحاب صفہ مسجد نبوی ہے، جی ایچ کیو جی فوجی مہمات جتنی ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں وہ بھی مسجد نبوی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سپورٹس بھی یہیں پہ ہو رہی ہیں، صحابہ کرام، پارلیمنٹ ہاؤس بھی یہی ہے، مجلس شورا صحابہ کرام رضوان، ریاست کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، مرکزی جو سیکٹریٹ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی یہی ہے، سپریم کورٹ بھی یہی ہے، قومی اسمبلی بھی یہی ہے، سینٹ بھی یہی ہے۔ تو تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ یہی مسجد نبوی کے اندر قائم ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کے قیام کے بعد پھر مواخات کی، جیسے میں نے آپ کو وہاں پر ضمناً بتایا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے یہاں پر بھی۔ تو اب ہے کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مدینہ میں؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا جو بڑا مسئلہ ہے نا، اس میں امن و امان ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ریاست اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس میں امن نہیں آتا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن و امان کے حوالے سے بہت اہم کام کیا۔ آپ نے، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 40 کلومیٹر کی رینج کے علاقے کے جتنے بھی آبادیاں تھیں یا اضافی بستیاں تھیں، آپ نے ان آبادیوں اور ان بستیوں میں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے اور ان کے ساتھ ایسے سیکیورٹی معاہدات کیے اور اسی معاہدات میں پھر آپ نے یہودیوں کو بھی شامل کیا۔ دیکھیں اب یہودی کیوں آئے؟ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہودیوں کو کیا ضرورت تھی ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کی؟ اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ یہ میثاق مدینہ ہے۔ ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے تھی۔ مشرکین مکہ اگر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تو کیا وہ یہودیوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو معاہدہ جو تھا میثاق مدینہ کو میں مختصر اگر ایک لائن میں بات کروں تو یہ مدینہ کی سیکیورٹی کا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ ادھر ذرا میں بات کرتا ہوں قریش مکہ کی۔ قریش مکہ جو ہیں وہ بھی، اب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اب گو کہ انہوں نے مسلمانوں کے مکانوں پر قبضہ کر لیا، انہوں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے سکون میں نہیں ہے کہ مسلمان یہاں سے چلے گئے تو ہمارے مکہ سے تو چلے گئے نا۔ تو اب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ جناب پیچھا کرتے کرتے اب بالآخر انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، اور اس کو کیا لکھا؟ سردار مدینہ عبداللہ بن ابی کے نام۔ آپ کو پتہ ہے پھر اگر کسی بندے کو ایسے چڑھا دیا جائے تو وہ اپنے آپ میں بادشاہ بن گیا، اور وہ کہ جناب مجھے جناب ابو جہل اور ان کے جو قریش مکہ ہیں وہ مجھے مدینہ کا سردار لکھ رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جناب ابو جہل اور مشرکین مکہ نے کہا کہ اب یا تو آپ خود ان کے ساتھ لڑیں ورنہ ہم آ رہے ہیں، یعنی وہ دھمکی دی۔ اور یہ دھمکی آمیز خط جو ہے وہ لے کے عبداللہ بن ابی گیا اور اس نے اہل مدینہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات کو کنٹرول کیا۔ دیکھیں مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے تو ہم سب برداشت کرتے تھے، لیکن مدینہ میں ایسا نہیں ہے۔ مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا۔ اب مسلمان اب خاموش نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ نے سیکیورٹی معاہدات کر لیے، اور مکہ مکرمہ کی طرف جانے والی جو اہم شاہراہ ہے، جو راستہ ہے، جو سڑک ہے، اس پر مسلمانوں نے اپنا کنٹرول کر لیا۔ اب ادھر مشرکین مکہ جو ہیں ابھی 2 سال ہوئے ہیں، ابھی بڑی مشکل سے ہم انٹرنلی پرابلمز ہیں،
کبھی یہودیوں کی طرف سے پرابلم آ رہی ہے، کبھی یہ مشرکین مدینہ جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں، کبھی عبداللہ بن ابی کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی پھر مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑوانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں مختصر انداز میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے سنیریو میں اب مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو یہ جو ایک تجارتی قافلہ ہے جس کو انہوں نے یہ وقف کر دیا اس کے مال کو، کہ اس کے مال سے ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ لیکن اب اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے سامنے سے گزر جائیں اور پھر ہمیں جناب دھمکیاں بھی ساتھ دیں۔ تو اب اللہ کے حکم سے اب اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، اب ان کے ساتھ وہ والا رویہ اختیار نہیں ہے، پہلے جیسے صبر محض تھا اب صبر محض نہیں ہے، اب ہم نے جہاد کرنا ہے، کتب علیکم القتال، اب وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو اب ہم نے ان کو ایک قافلہ تھا، ابو سفیان کا قافلہ تھا اور اس میں بہت مال تھا، تو انہیں ہم نے منع کیا کہ آپ ہمارے راستے سے نہ گزریں، ادھر سے نہ گزریں۔ تو وہ ہمیں تھوڑا سا وہی لے رہے تھے کہ یہ تو وہی مکہ والے لوگ ہیں نا جن پر ہم ظلم و ستم کرتے تھے اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، تو وہ ہمیں اسی طرح سے لے رہے تھے۔ تو ادھر جناب آپ پہلے روکا تو جناب انہوں نے ہماری بات پر توجہ نہیں دی ہے اور جناب چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گئے تو ان کے قابو نہ آئے۔ بعد میں پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے کہا کہ جس نے آنا ہے آ جائے، تو 313 ہم جناب بدر کی جانب اسلامی لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا۔ ادھر اہل مکہ کو جناب ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ 50-55 افراد کا قافلہ ہے اور اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اور ادھر یہ جو 313 کا افراد ہیں اور یہ مسلح ہو کے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو اس نے جناب کیا کیا، دو کام کی، ایک تو راستہ بھی تبدیل کر لیا، اور دوسرا کیا کیا، دوسرا یہ کیا کہ مکہ مکرمہ میں خط لکھ کے بھیجا ابو جہل کے نام کہ جناب میری مدد کے لیے آؤ اور میں بڑا پریشان ہوں۔ ادھر جناب مکی لشکر نے کیا کیا، مکی لشکر جناب اپنا 1000 کا لشکر لے کے 950 سے 1000 کی روایت ہے کہ وہ جناب اپنی پوری تیاری کے ساتھ مکمل اسلحہ، گھوڑے اور جناب پورا، اور جشن کی بھی تیاریاں ساتھ ہیں کہ جناب جائیں گے مدینہ کافی عرصے سے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، مدینہ جائیں گے، حملہ کریں گے اور ونر ہو جائیں گے اور آ جائیں گے، اور یہ روز روز کی جو ہے نا یہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ادھر جناب جب مسلمان پہنچے بدر کے مقام پر تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جو قافلہ تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان نے راستہ تبدیل کر لیا۔ اب مکی لشکر کو بھی ابو سفیان نے خط لکھ کر بھیجا کہ جناب اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مکہ میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن مکی لشکر جو ہے اس میں ابو جہل، آپ کو پتہ ہے ابو جہل بڑا ہٹ دھرم اور فرعون ہے، مشرکین مکہ کا فرعون کہا گیا نا ابو جہل کو، تو وہ اپنے غرور، تکبر، گھمنڈ اور اپنے اس میں وہ کہتا ہے نہیں جی۔ اچھا، مکی لشکر میں پھوٹ کیسے پڑتی ہے؟ اس کی دیکھیں نا، ایک تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ظاہر ہے اب ضرورت نہیں ہے لڑنے کی، چونکہ ہم جا رہے تھے، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کے لیے جا رہے تھے اور وہ قافلہ پہنچ گیا، لہٰذا اب کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مکہ مکرمہ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تو مدینہ میں جو مسلمان ہیں، جو مہاجرین ہیں، یہ کون ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ مکی ہیں نا، اور جو یہ مشرکین مکہ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کا بھائی ہے سپوز، کسی کا باپ ہے، کسی کا چاچا، ماما، تایا، اور کچھ نہیں تو یار بیلی بھی تو ہوتے ہیں نا ایک جگہ پہ جب آپ رہتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ یہ امیجن کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے جب ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جب ہم مدینہ پہنچیں گے، جب ہمارا سامنا ان کے سامنے ہوگا، تو میرے سامنے میرا بیٹا ہوگا میں کیا کروں گا، میرے سامنے میرا بھائی آ گیا تو میں کیا کروں گا، میرے سامنے میرا چاچا آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ تو وہ ان کے اپنے رشتہ دار تھے، تو لیکن ابو جہل جو ہے وہ چونکہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ تھا تو وہ زبردست لے آیا۔ اب کیا ہے جی، اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ اب دیکھیں
اسلامی لشکر ظاہر آیا تھا 50-55 افراد سے لڑنے کے لیے، جو ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ اب ان کا سامنا ہو گیا 950 سے 1000 کے لشکر سے۔ اچھا وہ قافلہ جو تھے وہ تو نہتے تھے، ظاہر ہے تجارتی قافلے کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا، لیکن یہ جو لشکر آ رہا ہے مکی لشکر، یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں اور تلواریں، نیزے، تیر، کمان، اور اس وقت کا جتنا بھی جدید اسلحہ ہے وہ سارا ان کے پاس موجود ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، اب یہ جناب اپنے مکمل اسلحے کے ساتھ جب آتے ہیں تو اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹنگ کرتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، اور اس میں آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب مشورہ ہوتا ہے، تو صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم وہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ اور اللہ آپ جا کے لڑو اور جب فتح ہو جائے تو آپ ہمیں بتا دینا اور ہم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہم جناب لڑیں گے اور آخری خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم یہاں پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے۔ تو ظاہر ہے اب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ چونکہ ہم بدر میں ہم پہلے پہنچے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا ایک کیمپ بنا لیا، اپنی چھاونی بنا لی ہے، اور جو اچھی جگہ ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کی ہے، اور ظاہر ہے جو ڈھلوان والی جگہ ہے وہ مشرکین مکہ کے لیے چھوڑی ہے۔ ادھر اللہ نے جو بارش دی ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں ہلکی بارش ہو گئی، ریت ہے، پاؤں جم گئے مسلمانوں کے، اور ادھر چونکہ ہے بھی ڈھلوان اور بارش بھی زیادہ ہو گئی اور وہاں پہ ان کے پاؤں بھی پھسلنے لگے۔ تو دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جوابی حملہ ہوتا ہے، اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اتنی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ اس اتنے بڑے لشکر کو شکست فاش دیتے ہیں۔ ابو جہل بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو جو ملتی ہے، اب جو ایک بندہ پہلا بندہ جو مکہ میں جاتا ہے، ظاہر ہے بھاگتے ہانپتے کامتے جیسے پہنچا، اور جا کے اس نے مکہ میں بتایا کہ جناب مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی ہے، تو کوئی بندہ یقین نہ کرے، کہا اور بھی آ رہے ہیں پیچھے، تو یہ ان کو مار دیا، اور سارے ہمارے جو سرداران قریش گئے تھے وہ سب کے سب جناب جہنم واصل ہو گئے، مار دیے۔ تو ادھر مدینہ منورہ میں فتح کی خوشخبری ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال غنیمت آیا، اب یہ پہلی دفعہ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورے کے ساتھ ان معاملات کو طے کر رہے ہیں۔ اسی طرح قیدیوں کے حوالے سے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور ان کو فدیہ لے کے انہیں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی شازی یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں، اب ظاہر ہے جن لوگوں کے رشتہ دار ادھر مارے گئے ہیں مدینہ میں، تو وہ اب غصے میں اور وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو یہ واقعہ ہے، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ حتیم میں بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں مدینہ جاتا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتا۔ تو صفوان بن امیہ کہتا ہے تم جاؤ، تمہارا قرضہ بھی میں اتارتا ہوں، اور یہ تمہارا میرا پرومس ہے کہ جو میرے گھر والے کھائیں گے وہی تمہارے گھر والوں کو کھلاؤں گا، تو تم جا کے اگر یہ جاؤ اور یہ بدلہ لے آؤ۔ تو عمیر بن وہب جو ہے وہ تلوار کو زہر آلود کرتا ہے اور جناب روانہ ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی آتا ہے مدینہ تو صحابہ جو مکی صحابہ ہیں وہ اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اور پکڑ کے جناب گرفتار کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ تو عمیر بن وہب سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ہاں عمیر کیسے آئے ہو؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب پر عمیر بن وہب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو بس آیا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے آپ کے پاس، اور اس لیے میں آیا تھا کہ ہمارے قیدی ہیں آپ کے پاس۔ تو اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حتیم میں ہونے والا جو واقعہ ہے اس سارے واقعے کی تفصیل بتا دی،
جب یہ آپ نے اس کو بتایا تو وہ تو جناب اسی وقت کہ اس وقت تو میرے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا، تو لہٰذا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر صفوان بن امیہ جو بھی قافلہ آئے مدینہ سے تو وہ ان سے پوچھتا اچھا ہاں بھائی مدینہ کی کوئی خبر، تو مدینہ کی خبر تو ایک دفعہ ایسا ہوا تو ایک قافلہ گیا تو انہوں نے کہا وہ عمیر بن وہاب، ہاں عمیر بن وہاب، وہ کیا کیا انہوں نے بتاؤ، انہوں نے کیا کیا مدینہ میں؟ انہوں نے کہا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ اس کی امیدوں پر یہ سارا پانی پھر گیا۔ اچھا جی، یہ جو یہودیوں کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوئے تھے تو بنو قینقاع نے بد عہدی کی، تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور 15 روز کے محاصرے کے بعد پھر ان کو ہم نے مدینہ سے نکال دیا۔ اب مشرکین مکہ کے اندر غصے کی ظاہر ہے اور بدلے کی آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور وہ اسی اس میں ہے، کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے سے بدلہ لیا جائے۔ تو اب اس کے لیے وہ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، ادھر مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے اجلاس ہوتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا معائنہ فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بدر کے بعد میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ غزوہ بدر کے بعد اب ہمارا ایک نئے ٹولے کے ساتھ واسطہ پڑ گیا، اور وہ ہے منافقین۔ اس سے پہلے ہمارا منافقین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی منافق نہیں ہے، اب یہ منافقین ہے، اور یہ پورے گروپ کی شکل میں آ گئے ہیں ہمارے اندر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، تو یہ جناب یہ یہاں سے میدان جنگ سے 1000 کا لشکر تھا تو 300 افراد کو لے کے چلا جاتا ہے، تو اب 700 کا لشکر جو ہے وہ ادھر ہیں احد میں۔ اچھا، اب دفاعی منصوبہ بندی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروپ تشکیل دیتے ہیں جو ماہر تیر انداز ہیں، کہ آپ نے کہ جناب فلاں جگہ پہ آپ اس کو کر کے جناب ادھر سے کوئی اگر پیچھے سے خدا نخواستہ حملہ ہو، یہ ایک جگہ ہے، سپیس ہے، خالی ہے، پیچھے سے حملے کا امکان ہے، تو ماہر تیر انداز وہاں پہ ڈپیوٹ کیے 50 افراد ہیں کہ اگر کوئی حملہ ہو تو جناب تیر اندازی کرنی ہے، اور یہاں سے جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس جگہ سے نہیں ہلنا، حکم ثانی۔ تو ادھر قریش جب آئے اور قریش یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو قریش نے کیا کیا؟ تو قریش نے اب ایک سیاسی چال چلی۔ یہ سیاسی چال کیا ہے کہ ہم جناب مخاطبین ہیں انصار مدینہ کے ساتھ، کہ انصار مدینہ آپ ایک کام کریں، آپ کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا تو جو اگر لڑائی ہے، دشمنی ہے، تو وہ ان مکہ والوں کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ ایک کام کریں، ہم 3000 ہیں، آپ 700 ہیں، ہم مسلح ہیں، آپ کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، تو ہم دیکھیں آپ مہربانی کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کی کسی بات میں نہیں آئے ہیں، مارکا ہوتا ہے، صحابہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن اس میں شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، لیکن مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ جناب اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے تو جو ماہر تیر انداز آپ نے ڈپیوٹ کیے تھے وہ بڑی کمال تیر اندازی کرتے ہیں، 3 دفعہ حملہ ہوا اور تینوں دفعہ وہ حملہ پسپا ہوا، تو مشرکین کو شکست ہو گئی۔ اب جو تیر انداز ہیں ان کی طرف سے بڑی فاش غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ اب مارکا ون ہو گیا ہے لہٰذا اب یہاں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، وہ جناب ان کے پاؤں جو ہے نا وہ ڈگمگا گئے۔ اب ان کے امیر ان کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نہ جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا اب یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جناب چلے گئے، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جناب پیچھے سے حملہ کیا، اب تو تعداد بہت کم تھی، وہ تو جناب اب پیچھے سے حملہ ہوا، اور جب شور مچا تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا، مڑ کے انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے، شور کس چیز کا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا تو یہ تو جناب بندے اپنے۔ اب جناب کیا ہوا کہ ادھر سے بھی مشرکین آ گئے اور ادھر سے بھی مشرکین آ گئے، اب مسلمان درمیان میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ دیکھیں، ایک کمانڈر، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار گوشے ہیں، اور ایک گوشہ اس میں آپ کمانڈر بھی ہیں، اور کمانڈر فوری فیصلہ کرتا ہے
کہ ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی اگر چاہتے تو پیچھے سے بآسانی آپ مدینہ جا سکتے تھے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ابھی ہمارے معاہدات چل رہے ہیں، 2 یہود قبائل کے ساتھ بھی معاہدات چل رہے ہیں، وہاں اور بھی لوگ ہیں، تو ابھی آپ یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے خطرناک فیصلہ کیا۔ اگر آپ صحابہ کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو صحابہ بعد میں آئیں گے، مشرکین زیادہ قریب ہیں، مشرکین کا حملہ پہلے ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ جیسے آپ نے صحابہ کو اپنی طرف بلایا تو مشرکین کا حملہ ہوا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیفینس کیا۔ ادھر صحابہ جب اکٹھے ہوئے ہیں نا، تو ظاہر ہے جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو پھر دوبارہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر مسلمان بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور مشرکین کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سنیریو بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک افواہ پھیلتی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریزیمبلنس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی وجہ سے یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا۔ اچھا، اب اس خبر کا دونوں طرف امپیکٹ پڑ رہا ہے، مسلمان بھی کہ جناب اللہ کے نبی نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں، کچھ صحابہ تو جناب اتنی بہادری کے ساتھ کہ اللہ کے انہوں نے ہمارے نبی کو، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اسی طرح مشرکین میں سے بھی بہت سے لوگ اسی نیت سے آئے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کرنا ہے، جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، بھئی اب اپنا ٹارگٹ تو اچیو ہو گیا، باقی ہمارا کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو ادھر ابی بن خلف یہ بڑا بدبخت تھا، اور یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہر وقت اس کو فیس کرتے تھے، تو ایک دن اس نے اتنا تنگ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اتنی دھمکیاں دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ نہیں ہو بھائی، تم مجھے قتل نہیں کرو گے، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اور نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہونا تھا۔ احد کے موقع پہ جب یہ نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے اس کو منع کیا کہ تم نہ جاؤ، پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے کہا تھا اور وہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں نہیں، پریشان نہ ہو، میں بڑی تیز رفتار اونٹنی لے کے جا رہا ہوں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو میں جناب بھاگ آؤں گا۔ اچھا، اب یہ جناب اسی نیت سے آیا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ تو یہ جب آگے بڑھا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیفینس فرما رہے تھے، تو جب یہ آگے بڑھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نیزہ لیا، وہ بھالا جو ہوتا ہے، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا ذرا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، صحابہ سائڈ پہ، آپ نے ایسے ایسے اس کو لڑکا دیا، ایسے ایسے لڑکایا، اور وہ جناب اس کی یہاں سے گردن کے بالکل پاس سے ہوتا ہوا ایسے ہی نکلا گیا، اس کو ہلکی سی خراش آئی، ہلکی سی خراش، اور اس ہلکی سی خراش سے اس کی اتنی چیخیں نکلی اور اس نے کہا میں مر گیا، میں مر گیا۔ وہ جب اس کو اس کے مشرکین مکہ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ کہتے میں مر گیا، میں مر گیا۔ تو مشرکین مکہ نے اس کو تسلی دی، یار ہلکی سی خراش ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بچتا، یہ تو انہوں نے میری طرف نیزہ پھینکا ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا ہوں۔ اور وہیں چیخ چیخ کے چلا چلا کے وہ اسی وقت مر گیا، جہنم واصل ہوا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ ذرا اونچی جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں، زخموں کی تاب ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، زخم ہیں، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں اور خون بھی بہہ رہا ہے، تو آپ اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں جا پا رہے ہیں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے نا آپ کو جب اونچی جگہ پر پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو اس موقع پہ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، او کما قال۔ تو اب مشرکین کا آخری حملہ ہوا ہے، اب شہداء کا موصلہ، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے
ظلم کی انتہا کی کہ جو مسلمان صحابہ کرام تھے تو ان کا مسئلہ کیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ تو بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان، اب یہ واپس جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ جناب یہ تو مسلمان اب دوبارہ لڑنے کے لیے آئے، تو پھر اس کے بعد اب یہ واپس بھاگ رہے ہیں۔ تو اب شہیدوں کی اور زخمیوں کی خبر گیری کی جا رہی ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تشریف لاتے ہیں، تو اس میں 70 شہداء کرام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس میں 65 انصار صحابہ ہیں، 37 مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی اس میں قتل ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا غزوے میں اگر ہم اس کا کمپیریزن آگے کریں گے جا کے، مدینہ میں ظاہر ہنگامی حالت ہے، ظاہر ہے کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے جو، تو وہ ظاہر ہے وہاں پر ایمرجنسی ہے، تو اس کی فتح اور شکست کا جب تجزیہ کرتے ہیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وقت تو ظاہر ہے ختم ہونے والا ہے، چلیں میں مختصر انداز میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ اس علاقے کے ٹریڈیشن کے مطابق جو ونر ہوتا ہے وہ 3 دن تک میدان جنگ میں قیام کرتا ہے۔ مشرکین مکہ تو فوری وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرا، جو ونر ہوتا ہے اس کے پاس قیدی بھی ہوتے ہیں اور مال غنیمت بھی ہوتا ہے، جیسے بدر میں ہمارے پاس قیدی بھی تھے، مال غنیمت بھی تھا ہمارے پاس، ہم ونر تھے۔ مشرکین مکہ کے پاس نہ کوئی ہمارا کوئی قیدی ہے، نہ ہی انہیں، الٹا ان کا مال غنیمت ہے، ہمارے پاس ان کے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تھرڈ، اس زمانے کے مطابق، اس علاقے کی ٹریڈیشن کے مطابق جو ونر ہوتا ہے وہ پھر اس شہر میں بھی جاتا ہے۔ جیسے اگر اس نے احد میں اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ مشرکین مکہ ونر ہوتے تو پھر یہ مدینہ جاتے، اب یہ تو مدینہ جانے کے بجائے الٹا مکہ جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کے مطابق مشرکین مکہ کو یہ پتہ ہے کہ ہم ونر نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ہمارا نقصان زیادہ کر دی ہے، لیکن وہ ونر نہیں ہے۔ تو آگے ہم بات کرتے ہیں بنو نذیر، تو انہوں نے بھی بد عہدی کی تو انہیں بھی مدینہ سے نکال دیا۔ اب ایک قبیلہ بچا ہوا ہے صرف، کون سا؟ بنو قریظہ مدینہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم غزوہ خندق کی طرف جائیں، اب یہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیکچر کا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں غزوہ بدر اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ غزوہ خندق اور پھر اس کے آگے کے جو واقعات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔